मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान साहिबजादा ज़ुल्फ़िकार बाबर तास एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक जानी पहचानी शख्सियत, बिज़नेस के अंदर एक बड़ा नाम, मेरी मुराद सरदार ताहिर महमूद साहब है। सबसे पहले सरदार ताहिर साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि बेशुमार उर्दू पे आप फायज़ हैं। अगर मैं नाम लेता जाऊँ तो मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये मशहूर और मारूफ बिज़नेसमैन के साथ ही आपका आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। सरदार साहब, बिज़नेस की क्या सूरत हाल है मौजूदा सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता है सियासी सूरत हाल भी गंभीर है और मुल्क की जो सूरत हाल है, तमाम अदारे गुत्थम होता है और आपस में, और इस वक्त मुल्क की सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, तो ऐसे में बिज़नेस की क्या सिचुएशन है? जी बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार साहब आपका। ओवरऑल जो इस वक्त हमारा जो बिज़नेस है ये सारे के सारा परसेप्शन के ऊपर बेस कर रहा होता है, ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर बेस करता है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी भी नज़र होती है कि आपके मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसे है, क्या आपका कंट्री स्टेबल है या आपके यहाँ डिस्प्यूट्स इस तरह के हैं कि लोग बैठ के आपस में डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के बजाय हर वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद रहते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त हमारे मुल्क में भी अनार्की की सिचुएशन है। लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मेच्योरिटी का मुजाहरा उस तरीके से नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके ऊपर उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसने पूरे मुल्क को और तमाम लोगों को लेके चलना है, उनके पास नुमाइंदगी होती है। हमें एक दूसरे इस कल्चर को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है जहाँ पे हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, हम एक दूसरे के साथ पॉजिटिव डायलॉग के ज़रिए अपने मसाइल का हल करें, ना कि सिर्फ अपनी ईगोज़ को सामने रखते हुए, ना कि सिर्फ हम इस वजह से कि अगर हम हैं तो सारी चीज़ें ठीक होंगी, अगर हम नहीं हैं तो कुछ भी ठीक नहीं है, सब टॉपल कर दिया जाए, इंस्टेबिलिटी कर दी जाए। आप IMF के साथ मुज़ाकरात में हैं, वो भी ऐसी नेशन के साथ काम करना और बात करना चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हों, अपने मुआहिदों के ऊपर कायम रहने वाले लोग हों और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ बिल्कुल ये वाइस वर्सा है। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी होगी तो कारोबार भी चलेगा। जो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आती है, लोग घर बनाने के लिए और दीगर अपने अखराजात के लिए पैसा भेजते हैं। यहाँ पर हमारी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि लोग कल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट देखें तो वो कितनी इन्हांस कर चुकी है। बहुत सारे डेवलपर बिल्डर्स ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लिहाजा उनको मजबूरन अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को भी रिवाइज करना पड़ा है। सरदार साहब, जिस तरह आप तफसील से बात कर रहे हैं, सरदार साहब, हुकूमत वक्त का और बिज़नेस तबके का आपस में बड़ा एक रीढ़ की हड्डी की तरह बड़ा एक तल्लक होता है, तो आप क्या समझते हैं ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनसे कोई आपको उम्मीद है कि कुछ बेहतर करेंगे और आम जो आवाम है उसको इसका फ़ायदा पहुँचेगा? आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी भी आएगी और अगर काम करने दिया जाए तो गवर्नमेंट्स, हम पहले जो गवर्नमेंट थी उसके लिए भी दुआगो थे कि वो अपना टेन्योर भी पूरा करे, वक्त अपने जो काम है लोगों के वो भी करे, आवाम का भी ख्याल करे। और हम अब चूँकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू चेंज आया है तो हम इनके लिए भी वेल विशर हैं कि ये भी स्टेबिलिटी के साथ बैठ के काम करें ताकि मासेस को फ़ायदा हो। लोग महंगाई की चक्की में पिसे हैं, लोगों के बिजनेसेस नहीं हैं, एक एक घर में एक शख्स कमाने वाला है, 10 लोग ऐसे हैं कि जिनको वो पाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसी सूरत में होंगी जब आप स्टेबिलिटी के साथ गवर्नमेंट अपना काम करेगी, और जब गवर्नमेंट अपना काम करेगी तो फिर मुख्तलिफ जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ हैं वो भी सामने आएंगे, बाहर का इन्वेस्टर भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, आपकी स्टॉक मार्केट भी चलेगी और इस तरह सारी की सारी एक बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होगी। सरदार साहब, क्योंकि आप बेशुमार तंजीमों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके पास है, हर वक्त मसरूफ़ अमल रहते हैं। मैंने जब भी आपसे कॉन्टैक्ट किया आप मसरूफ़ अमल ही थे, तो इतनी सारी जदोजहद आम लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, इन लोगों के लिए लगे रहते हैं, तो इस सारी चीज़ में आप कैसा महसूस कर रहे होते हैं? जी देखिए, हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक इसके अंदर वेलफेयर का आंसर है। आपको अपना ज़ाती वक्त, अपना रिसोर्सेज
اور اس سے اس کے علاوہ ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جو آپ کو فلفلمنٹ کا احساس ہوتا ہے. آپ نے کسی کا کام کیا اور اس کام کی وجہ سے جو اس نے آپ کو دعا دی، تو یہ آپ کا ریٹرن ہے سب سے امپورٹنٹ، اور یہی ہمیں آگے کام بھی آئے گا. ورنہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آپ اپنے کام اور کاروبار کے اوپر اگر 100% توجہ اور 100% اس کو وقت نہیں دیتے تو آپ کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے، سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. اس اتنی فاسٹ گروئنگ مارکیٹ کے اندر آپ سروائیو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. اس کے باوجود جو لوگ بھی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ہماری تنظیموں کے علاوہ اور دوسری تنظیمیں بھی ہیں، جو لوگ بھی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں اپنے کاسٹ کے اوپر کر رہے ہیں. اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ اس کو کوئی فائنینشیل بینیفٹس ہے، بلکہ ہر شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا وقت بھی دیتا ہے، اپنے ریسورسز بھی یوٹیلائز. سردار صاحب، جو بیرون ملک کشمیری ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا ہے، جو دنیا بھر میں موجود ہے، اور وہ ایک ہمارے لیے بڑی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ملک پاکستان کے لیے، تو اس ساری سچویشن میں وہ بڑی مطلب کہہ لیں آپ کہ دل سے بڑا ناراض ہے، بڑا مایوس ہے. تو ایسے میں ان لوگوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا پیغام ہے، ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس مایوسی کی صورتحال میں؟ دیکھیے، وہ تو جن جن ممالک میں بیٹھے ہیں وہ خوشحال ملک ہے، اور ان کا ایک روڈ میپ ہے، ان کا وہ ایک پلان کے تحت یا تو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یا اگر کس میں تھوڑا بہت اگر وہ نہیں بھی ہے تو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہو گئے سارے، یا یورپ ہے، امریکہ ہے. جو ایکسپیرٹس ہیں وہ زیادہ تر سعودیہ اور ان سارے جگہوں کے اوپر پاکستانی جو موجود ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا دل اڑتا ہے کہ ایک طرف وہ وہاں پر اتنی مشکل صورتحال میں، یعنی اپنی ویجز جو ہیں اپنے دن کے 12 14 16 گھنٹے کام کر کے، اور وہ اپنی جو ہارڈ ارن منی ہے اس کو پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور یہاں ہمارے ملک میں ہم وہی پیسہ جو ہے وہ بجائے اس ملک کے ویلفیئر کے اوپر اور باقی چیزوں پہ استعمال کرنے کے، ہماری یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان میں ہم جھونک دیتے ہیں. یہ جو سفید ہاتھی ہم نے پالے ہوئے ہیں ان پہ وہ چلے جاتے ہیں. پھر ہم پوری دنیا سے قرض لیتے ہیں، اور قرض لے کے انہی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ہم فیڈ کرتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم ظاہر ہے ڈالر کی پرائس بھی بڑی ہے، چونکہ ہماری ادائیگیوں کا توازن صحیح نہیں ہے. تو وہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، ان کو ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس وشس سرکل کے اندر سے نکل نہیں سکتے. ان کی مایوسی اپنی جگہ بجا ہے. ہمیں من حیث قوم یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. کیا ہم اسی طرح ایک دوسرے کو بجائے برداشت کیے، یہ آپ کچھ دن ابھی G11 میں ایک 2 3 دن پہلے کہ سگے بھائی نے بھائی کو اس پولیٹیکل آرگومنٹ کے دوران مرڈر کر دیا. ایک لاہور میں ایک دوست نے دوسرے دوست کو مطلب اس طرح کے بے شمار مسائل ملک پاکستان کے اندر موجود ہیں. لیکن ابھی آج کا ایک جو کرنٹ سچویشن ہے آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ بھی کشمیری ہیں، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو اس وقت ہندوستان کی جیل کے اندر ہیں، اور اس وقت جو ہے ان پہ فرد جرم عائد کرنے کے بعد آج 3:30 پہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کا فیصلہ آنے والا ہے تو ہندوستانی گورنمنٹ اور وہاں کی عدلیہ کی طرف سے جو یاسین ملک صاحب پر سزا سنائی جا رہی ہے اس حوالے سے، کیونکہ بینگا کشمیری بینگا پاکستانی آپ کے بھی کچھ جذبات ہیں، تو ان جذبات کا اظہار کیجیے. یاسین ملک صاحب نے اپنی تمام عمر جو ہے وہ زندگی کا بڑا حصہ اسی جد و جہد، آزادی کی جد و جہد میں گزارا، اور انہوں نے، آپ یہ سمجھ لیں کہ گیلانی صاحب کے بعد یاسین ملک صاحب ایک ایسی وائس ہیں کہ جو پورے کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم شدید طریقے سے ان کے ساتھ رکھے جانے والے سلوک کے اوپر، اس کے علاوہ ان کو دی جانے والی جو سزا ہے جو کہ اناؤنس ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم سخت کرب میں مبتلا ہیں. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم دکھ کی اور مشکل کی اس گھڑی میں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں.
نہ صرف کشمیری عوام بلکہ پاکستان کے تمام لوگ ان کو یاسین ملک کو اون کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولت والا، وہ ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سہولت سے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو بہتر فیصلہ ہے وہ ہو، اور جو واجپئی حکومت ہے یہ کو ہوش کے ناخن لے، اس کا ریئیکشن آئے گا پوری دنیا میں، اس کا ریئیکشن جو کشمیری اور پاکستانی پوری دنیا میں موجود ہیں، ملک کے علاوہ بیرون ملک میں، وہ تمام لوگوں کی طرف سے شدید رد عمل اس کا آئے گا، لہٰذا ایسا فیصلہ نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے کل ایک ایسی سچویشن ہو کہ جو لوگ آج پرامن احتجاج کر رہے ہیں کل وہ پھر جہاد کی طرف دوبارہ جائیں، کل وہ پھر سوچیں کہ سوائے مسلح جدوجہد کے کوئی حل نہیں ہے، اور پھر سردار صاحب جس طرح کشمیر کے حوالے سے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی، کیونکہ موجودہ کرنٹ سچویشن میں پاکستان میں بھی ایک خانہ جنگی کی طرف جایا جا رہا ہے، کشیدگی کی طرف جایا جا رہا ہے، ایک ماحول خراب ہو رہا ہے، ایسی ساری سچویشن میں پاکستان کی جو سیاستدان ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں جو اس ماحول کو خراب کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس وقت پاکستان کے اندر جہاں پر بھی پروٹیسٹ ہوگا، پولیس اگر انہیں روکے گی یا کوئی بھی تصادم ہوگا، اس میں عام بندے کا نقصان ہے، تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے ان حلقوں کے، ان لوگوں سے کہ ان کو اس وقت میں کیا اقدام کرنے چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک بڑا ایک ابھی جو سپریم کورٹ نے ایڈوائز کیا ہے اس کے مطابق کیا کہ آئیں جلسہ کریں اور واپس جائیں، اور اگر ایسا وہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دینا چاہیے، لیکن جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، کہیں سے کچھ ایمونیشن برآمد ہو رہا ہے، کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ خدا نخواستہ یہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس کو پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کولیشن کو یہ سچویشن ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ملک وہ پوری دنیا میں جو امیج آ رہا ہے وہ امیج ہمارا پازیٹیو امیج آنا چاہیے، نہ کہ یہ حالات ہیں۔ آج ہم وہاں IMF سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور آج ہمیں یہاں پہ ہمارا پورا ملک بند ہے، اور ہم میڈیا سارے نے سب لوگوں کو ایک ہاسٹیج بنے ہوئے میڈیا کے، اور ہر شخص ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اپنا جو وقت ہے وہ سارے کا سارا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزار رہا ہے کہ پتہ نہیں نیکسٹ مومنٹ میں کیا ہونے والا ہے۔ تو پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ریسٹرین کرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ سردار صاحب آخر میں جو بزنس طبقہ ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو بزنس مطلب میں شو میں ہیں، تو اس ساری سچویشن میں ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا اپروچ ہے؟ دیکھیے، انشاءاللہ پاکستان از ہیئر، پاکستان اور پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم 222 تقریباً 22 کروڑ آبادی کا ایک جیتا جاتا ملک ہیں، ڈیفینیٹلی ہم ایک بہت بڑی مارکیٹ ہیں یہاں پہ۔ ہمارے بزنس سے ریلیٹڈ، کنسٹرکشن کے بزنس کے ریلیٹڈ 1.5 کروڑ گھروں کی آلریڈی یونٹس کی کمی ہے، تو یہ پروڈکٹ ایسا ہے کہ جو ضرورت ہے، تو بزنس چلے گا انشاءاللہ۔ یہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے، لوگوں کا فیئر فیکٹر ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ ہماری مارکیٹ بھی چلے گی، لوگوں کو پروڈکٹ بھی ملے گی، لوگ اپنا کام بھی کریں گے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں پالیسیز ایسی بنا کے دے کہ جس کی وجہ سے ہم نے کاروباری شخص کو کام کرنے میں سہولت ہو، اور وہ جو اپروولز ہیں وہ وقت کے اوپر ہوں۔ یہ جو کلچر ہے جو پچھلے 5-7 سال کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں اس میں رشوت کا ایک بازار گرم ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، آپ کی ایکسیس ہو، آپ ون ونڈو کے تھرو آپ کو سلوشن پرووائڈ کیے جائے۔ آپ کسی جگہ کے اوپر بھی جاتے ہیں کسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، تو وہاں پر ون ونڈو سلوشن ہونا چاہیے، نہ کہ ایک وہ شخص جو کہ اپنا پیسہ خرچ کر کے کوئی یا اپنی مارکیٹ سے پیسہ لے کے کوئی پروجیکٹ بنانا چاہتا ہے، اس کو انکریج کیا جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں سے بینک فنانس نہیں ہے، ریٹس ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ہم بینک فنانس افورڈ ہی نہیں کر سکتے، لے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنا یا اپنی مارکیٹ سے اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر پیسہ اکٹھا کر کے اپنے پروجیکٹس بناتے ہیں۔ آپ نے ریگولیشنز ایسے بنانے ہیں کہ جن کی وجہ سے سہولت ہو اور لوگوں کو کاروبار کا، کام کا مواقع ملے، اور اس سے الائڈ 40 سے 50-60 جو انڈسٹریز ہیں
وہ بھی ساتھ چلے, امپلائمنٹ جنریٹ ہو, اس معیشت کا پہیہ چلے. ان ساری چیزوں کے ذریعے ضروری یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت. بہت بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے بڑے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم وقف کیا اور بالخصوص پاکستان کی موجودہ سچویشن پہ بات کی. ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سردار صاحب ایک پاکستان کی سرمایہ کاری اور پاکستان کے سسٹم میں بزنس میں ایک بڑا نام اور مقام رکھتے ہیں. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.